अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे ओलोफ अपने आदमियों के साथ घोड़ों पर जा रहा होता है। उसी दौरान उनके रास्ते में कोजिनोस आ जाता है। ओलोफ कहता है, कांता कोजिनोस, तुमने देर कर दी। जवाबन कोजिनोस कहता है, मैं कभी देर नहीं करता, मुझे बताओ। तो ओलोफ कहता है, मैंने उस्मान को जिंदा दफन कर दिया, वो इस वक्त पत्थरों के नीचे है, बाकी तुर्क भी ऐसा ही अंजाम पाएंगे। कोजिनोस कहता है, क्या वो मर गया है? ओलोफ कहता है, वो कुत्ता सार्कस उस्मान उसे बचाने आया, मैंने उन पर एक पूरा गार गिरा दिया। यह सुनकर कोजिनोस कहता है, उस्मान को मारना इतना आसान नहीं है। ओलोफ कहता है, फिक्र ना करो, वो सब वहाँ चूहों की तरह मर जाएंगे, हता कि उनकी लाशें भी नहीं मिलेंगी। मेरे आदमी गार के पास उनका इंतजार कर रहे हैं। कोजिनोस कहता है, आखिरकार उस्मान को वो अंजाम मिला जिसका वो हकदार था। अब हम यानी शहर लेंगे, कराचाई सार और बाकी ज़मीनें जो हमारी हैं। ओलोफ कहता है, उस्मान की अदम मौजूदगी खाना जंगी का सबब बनेगी। कांता कोजिनोस कहता है, ओलोफ, लीडर के बगैर फौज का हारना मुकद्दर है। ओफेलिया के बारे में क्या ख्याल है? जवाबन ओलोफ कहता है, उसकी लाश को शहनशाह की तरफ भेज दिया गया है। यह सुनकर कांता कोजिनोस खुश होता है और कहता है, चलो यानी शहर में चलकर तुर्कों का खून बहाएं। यह सुनकर सब सिपाही हंसना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मालहुन ओरहान को सरदार वाला लिबास पहनाती है और कहती है, ओरहान, होशियार रहना, वो आपको आजमाएंगे, वो आपकी ताकत को आजमाने जा रहे हैं। ओरहान कहता है, माँ परेशान न हो, मैंने कराचाई सार में सरदारान से कई मुलाकातें की हैं, मैं जानता हूँ क्या करना है। मालहुन हातुन कहती है, ओरहान, ऐसा मत सोचो, तुम वहाँ एक सरदार के तौर पर नहीं, रियासत के नुमाइंदे होने की हैसियत से थे। तुम्हारे बाबा के साये ने उन्हें गलतियाँ करने से बाज रखा। जो लोग उस्मान के सामने नहीं बोल पाते वो तुम्हारे सामने बोलेंगे। वो पहले तुम्हारे बाबा की गैर मौजूदगी के बारे में बात करेंगे। उनमें से कुछ उस्मान की वापसी कभी नहीं चाहेंगे। जवाबन ओरहान कहता है, हमारे बाहर बहुत दुश्मन हैं, लेकिन क्या जिरगे में भी दुश्मन होंगे? मालहुन कहती है, इक़्तिदार की हवस सब बुराइयों की जड़ है। यह कहकर ओरहान सरदार वाली पगड़ी पहनता है। मालहुन कहती है, ताकत इंसान के नफ्स को किसी भी तरफ ले जाती है। ओरहान कहता है, आप फिक्र ना करें, हम ऐसे लोगों के नफ्स की तरबियत करेंगे। अल्लाह हमें इक़्तिदार की हवस से बचाए। हमें इंसाफ आम करने का फ़र्ज़ मिला है। मेरे पास उनके तमाम सवालों का जवाब है। मालहुन कहती है, सरदारी तुम्हें जचती है, ये मनसब भी तुम पर जचेगा इंशाअल्लाह। ओरहान कहता है, ये रियासत आप जैसी माओं की बदौलत कायम होगी। ये कहकर ओरहान मालहुन के हाथ का बोसा लेता है। इसके बाद वो चला जाता है। इधर उस्मान साहब मुसलसल रास्ते से पत्थर पीछे कर रहे होते हैं। उसी दौरान उन्हें कोमराल अब्दाल के आने की आवाज़ सुनाई देती है। उस्मान साहब कहते हैं, कोमराल अब्दाल, हम यहाँ हैं। ये कहकर वो पत्थर पीछे करते हैं तो दूसरी तरफ अब्दाल साहब होते हैं। अब्दाल साहब कहते हैं, जनाब कान का दूसरा रास्ता महफूज है, हमें जल्द निकलने की ज़रूरत है। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं। फिर कोमराल अब्दाल और उनके दरवेश रास्ते से पत्थर पीछे करते हैं। दूसरी तरफ बाला हातुन जंगल में आ जाती है और अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ती है। एक जगह बाला ज़मीन पर पड़े खून के दाग देखती है और कहती है, खून के निशानात हैं, सिपाहियों होशियार रहो, इस तरफ चलो। ये कहकर वो सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अब्दाल साहब दरवेशों के साथ उस्मान साहब और उनके ज़ख्मी सिपाहियों को लेकर जंगल से जा रहे होते हैं। उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, हिम्मत करो भैया, हिम्मत करो। एक जगह आकर वो सिपाहियों को बिठा देते हैं। अब्दाल साहब कहते हैं, लकड़ियाँ जमा करो, आग जलाओ। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं अब्दाल साहब, आग जलाने से हमारे ठिकाने का पता चल जाएगा। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों का इलाज करना शुरू कर देते हैं। उस्मान साहब अपने सिपाही का टूटा हुआ बाजू ठीक करते हैं और फिर उसे बांध देते हैं। इतना में उस्मान साहब को किसी के आने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो बाला हातुन अपने सिपाहियों के साथ आ जाती है। यह देखकर बाला हातुन सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की तरफ बढ़ती है और सिपाहियों से कहती है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो। बाला हातुन जाकर उस्मान साहब के गले लगती है और कहती है, क्या आप ठीक हैं? उस्मान साहब कहते हैं, मैं ठीक हूँ और सिपाही भी ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए हैं और हमारे सिपाही भी बेहतर हो जाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं, बाला, हमें मालहुन हातुन को खबर भेजनी चाहिए, उन्हें एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। उस कुत्ते ओलोफ का हदफ यानी शहर होगा। ये सुनकर बाला हातुन कहती है, हमारे पहुंचने से पहले मालहुन ने ओरहान को आपका नायब सरदार मुकर्रर कर दिया है और अख्तामूर ने मजीद सिपाही मंगवा लिए हैं। हमने पहले ही एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर ली हैं। उस्मान साहब कहते हैं, आला, तुमने ठीक किया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, हम उन्हें खत लिखेंगे।
وہ ایک بڑی جنگ کی طرح شہر کی حفاظت کریں گے۔ بالا خاتون کہتی ہے ہم حد کے بجائے خود واپس کیوں نہیں جائیں گے، ہم دشمن کو مزید پرجوش نہیں رہنے دے سکتے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں بالا ہم انہیں جوش دلائیں گے تاکہ وہ اس جوش میں غرق ہو جائیں۔ بالا خاتون کہتی ہے جناب آپ نے کہا دشمن دروازے پر ہے، ہمارے بچے اور تمام لوگ وہاں پر ہیں، اب ہم اس حالت میں کہاں جائیں گے؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں مار مراجک جائیں گے۔ بالا بھی حیران ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف فرق کوزینوس اور اولوف کو کہتی ہے عثمان کے گھر والے پہلے سے ماتم کر رہے ہیں، اس کی بیویاں صرف مضبوط ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، ابھی تمام ذمہ داریاں مالہن خاتون کے ہاتھ میں ہیں۔ بالا خاتون سپاہیوں کے ساتھ غار کی طرف جا چکی ہے، وہاں اسے اپنے شوہر کی لاش ملے گی۔ یہ سن کر اولوف کہتا ہے عثمان مر چکا ہے، وہ سب بھی مر جائیں گے اور یعنی شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ سن کر کانتا کوزینوس کہتا ہے اتنے پر امید مت رہو، تم جانتے ہو عثمان ایک شیطان ہے۔ یہ سن کر جواباً فرق کہتی ہے کانتا کوزینوس مجھ سے بڑا شیطان نہیں ہے، اگر عثمان فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا تو مالہن خاتون اتنی پریشان نہ ہوتی۔ یہ سن کر اولوف کہتا ہے تمہیں فرق پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر فرق کہتی ہے مالہن بہت پریشان ہے، اس نے اورہان کو عثمان کی جگہ سردار مقرر کر دیا ہے، بیچارہ اورہان آپ سب کو اس کا خوف دیکھنا چاہیے تھا۔ اولوف کہتا ہے یہ خوف انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گا، ہم اس سرزمین کو ان کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے لیکن ہمیں فرق کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تم میرے لیے سب تلاش کرو گی، ان کے پاس کتنے فوجی ہیں، کتنے تیر انداز ہیں، کتنے فوجی کس دروازے کی حفاظت کرتے ہیں، تم ان سب کا اندازہ لگاؤ گی فرق۔ جواباً فرق کہتی ہے میں اس سے بھی زیادہ معلومات لاؤں گی، جب تک وہ سانسیں لے رہے ہیں میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، لیکن اولوف ابھی کے لیے مجھے اجازت دے۔ یہ کہہ کر فرق وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد کوزینوس کہتا ہے پہلے ہم یعنی شہر لیں گے اور پھر تخت کی طرف بڑھیں گے۔ اولوف بازنطینی فوج تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، تمہارا نام بہادر سپاہیوں کے ساتھ کئی صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ جواباً اولوف کہتا ہے پہلے ہم اورہان کا سر یعنی شہر میں لٹکائیں گے، اس کے بعد ہم بازنطینی تخت کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ بیٹھ گئی، میں اسے دیکھتا رہا، غالباً یہ ہمارے محلے کی خاتون نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا اسے گھر لے آتا ہوں، بیچاری تھوڑا آرام کر لے گی، لیکن پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چل دی۔ ابھی مجھے وہاں کھڑے پورے 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ دوبارہ وہیں آ گئی۔ اب تو میرے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نیچے آ گیا، وہ عورت اسی جگہ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم خالہ جان، میں نے قریب جا کر کہا۔ وہ ایک دم چونک اٹھی، پھر آہستہ سے بولی وعلیکم السلام، معاف کیجیے گا آپ اتنی گرمی میں یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ یہ سن کر اس نے کہا بس بیٹا کیا بتاؤں، میرا گھر یہاں سے تھوڑی دور ہے۔ بیٹا ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا نلکا خراب ہو گیا ہے، 2-3 دن سے تو ساتھ والے گھروں سے پانی مانگ ہی رہی ہوں، لیکن اب تو انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے پانی دینے سے۔ کہتے ہیں اپنا نلکا کیوں نہیں ٹھیک کرواتی۔ کیا بتاؤں صاحب، میرا کون ہے جو نلکا ٹھیک کر کے دے مجھے؟ بس اسی لیے اس طرف چل دی نلکے کی تلاش میں، یہاں بھی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ چاروں طرف نظریں دوراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی ترنے لگی۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا کہ ہم پیاسے کو پانی تک نہیں پلا سکتے۔ 1 منٹ رکے خالہ، میں پانی لاتا ہوں۔ میں دوڑتا دوڑتا گھر گیا اور فریج سے ٹھنڈے پانی کی 2 بوتلیں نکالی اور اس بڑھیا کے پاس آ گیا۔ یہ لے خالہ، پانی پی لیں اور باقی ساتھ لے جائیں، اور آپ کو جب بھی پانی کی ضرورت پڑے تو آپ میرے گھر آ سکتی ہیں۔ اس نے میری پانی کی بوتلیں لے لی اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ اتنے میں میرے دوست کا فون آ گیا، میں ایک طرف فون میں مشغول ہو گیا۔ پھر میں نے تقریباً 5 منٹ بعد فون بند کیا تو وہ بڑھیا وہاں سے جا چکی تھی، البتہ وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں اس کی جوتی کے نشانات تھے۔ میں کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، اتنے میں بجلی آ گئی اور میں اندر آ گیا۔ ابھی مجھے گھر پہنچے تو 15 منٹ نہیں ہوئے تھے کہ سامنے گلی میں ایک شور بلند ہوا، غالباً کسی کی چوری ہو گئی تھی۔ میں نے اوپر گلی سے دیکھا، سامنے والی عورتیں بھی گلی میں آئی ہوئی تھی اور رو رہی تھی، غالباً کوئی بہت بڑی چوری ہو گئی تھی۔ میں بھی نیچے آ گیا، 1-2 لوگوں سے پوچھا کس چیز کی چوری ہوئی۔
لیکن کوئی کچھ بتا نہیں رہا تھا، سب گھر والوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک مجھے اس بڑھیا کا خیال آیا، شاید وہ کوئی ایسا کام کرنے والی تھی۔ میرے دل میں برے برے وسوسے آنے لگے، لیکن میں نے مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے اس سمت دوڑ لگا دی جہاں میں نے اس کے جوتوں کے نشانات دیکھے تھے۔ اس کی جوتی ایک عجیب طرز کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے ان جوتوں کے نشانات کا پیچھا کیا۔ ابھی مجھے بھاگتے کوئی 5 منٹ ہوئے تھے کہ نشانات ختم ہو گئے۔ آگے کسی گاڑی کے ٹائر کے نشانات تھے، ہو سکتا ہے وہ یہاں تک آ کر کسی گاڑی میں بیٹھ گئی ہو۔ میں تھوڑی دیر پریشان رہا اور وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگا۔ اچانک مجھے وہی نشان نظر آنے لگے۔ میں پھر تیز بھاگا۔ تھوڑی دور جا کر پکی سڑک شروع ہو گئی اور اس سڑک کے 2 راستے نکلتے تھے۔ میں بے بس ہو کر وہیں کھڑا ہو گیا، اب کیا کروں؟ پھر میں نے سوچا واپس چلا جاؤں، یہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، آگے نہ معلوم وہ کہاں گئی، اور یہ بات بھی معلوم نہیں کہ وہ چور ہے یا نہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ چوری کیا چیز ہوئی ہے۔ میں وہاں کھڑا اپنے آپ کو کوستا رہا، لیکن آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو واپس جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آخرکار ایک طرف چل پڑا۔ اب میری رفتار پہلے کی نسبت بہت آہستہ تھی، بس اپنے خیالوں میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک نیچے میری نظر انہی بوتلوں پر پڑی جو میں نے اس بڑھیا کو دی تھی۔ انہیں دیکھ کر 1 منٹ کے لیے سکتے کی حالت میں چلا گیا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ بڑھیا یقیناً کوئی ایسا ویسا کام کرنے آئی تھی، اور اس بات کی بھی خوشی تھی کہ میں ٹھیک راستے پر چل پڑا ہوں۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر دوڑ لگا دی اور ساتھ میں ایک بوتل بھی لے لی۔ کافی دوڑنے کے بعد میں رکا اور پانی پینے لگا۔ وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور پھر چل دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے دور کسی انسان کا سایہ نظر آیا، غالباً کوئی عورت تھی۔ میرے اندر جیسے بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ میں جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگا۔ ہمارے درمیان کوئی 2-3 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اب میں نے آرام آرام سے چلنا شروع کر دیا۔ اس کی رفتار مجھ سے آہستہ تھی، میں بھی آہستہ چل رہا تھا۔ ایک دم مجھے خیال آیا، یہاں سے بس تھوڑی ہی دور بسوں کا اڈہ ہے، یہ وہیں جا رہی ہوگی، اور ابھی تک مجھے نہیں پتہ چل سکا تھا کہ یہ وہی بڑھیا ہے یا نہیں۔ پیچھے سے ٹھیک پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی۔ جب میں کافی قریب ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا اس عورت نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے بے انتہا افسوس ہوا، یہ تو کوئی اور عورت ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ اچانک اس عورت نے پیچھے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے دیکھ کر چونک اٹھا، اور وہ وہی بڑھیا تھی۔ وہ بھی بہت حیران ہوئی، لیکن اس نے کوئی بات نہ کہی اور سیدھی چلنے لگی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہی گم ہوا ہو، تبھی یہ عورت اسے لے کر جا رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کا بچہ تھا، البتہ یہ تو مجھے یقین ہو گیا کہ بڑھیا کوئی کارنامہ کر کے آ رہی ہے، اور نہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی درد بڑی کہانی سن کر اس کی مدد کی تھی۔ اسے مجھ سے بات تو کرنی چاہیے تھی۔ خیر میں تیز تیز چلتا بڑھیا کے برابر ہو گیا۔ السلام علیکم خالہ جان، پہچانا آپ نے؟ ہاں بیٹا ہاں، تم بھی کوئی بھولنے والی چیز ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ خالہ جان یہ بچہ کس کا ہے، پہلے تو یہ مجھے بتائیں۔ یہ میرا بچہ ہے اور میں ابھی اسے گھر سے لا رہی ہوں، میرے بیٹے کا ہے۔ بہو شادی پر گئی تھی، اسے گھر چھوڑ گئی، بہت تنگ کر رہا تھا، میں اس کی ماں کے پاس چھوڑنے جا رہی ہوں۔ اچھا ذرا دکھائیں تو اپنا پوتا۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ سے کپڑا اتارا۔ پوتا تو دور کی بات، وہ تو ان کے پوتے کے پوتے کا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا رنگ سخت کالا، اور پوتا یوں تھا جیسے مکھن کا رنگ ہوتا تھا، موٹا اور تازہ۔ جہاں تک میرا خیال تھا وہ لڑکی تھی، اور جو سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا وہ کم از کم 600-700 کا تھا۔ بس مجھے یقین ہو گیا بڑھیا اسے اغوا کر کے لے جا رہی ہے۔ چلو ہو سکتا ہے بڑھیا کو شادی پر جانا ہو تو 1.5 سال کے بچے کو ساتھ لے لے۔ اس کے قول و فعل میں بہت تضاد تھا۔ میں نے اس کے ساتھ باتیں کی۔ باتیں کرتے کرتے لاری اڈے تک پہنچ گیا۔ میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا کہ کہیں کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔
ہجوم بھی بہت تھا۔ مجھے بڑھیا کے ہاتھوں سے نکلنے کا خطرہ تھا کیونکہ وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھی۔ میں ایک سائڈ پر کھڑا ہو کر بڑھیا کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں ایک صاحب وہاں سے گزرے جن کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے ان سے موبائل لیا اور گھر فون کر کے ساری بات بتائی تو معلوم ہوا کہ 1.5 سال کی بچی گم ہو گئی۔ بس میں نے ان سے کہا کہ اب جتنی جلدی ہو سکے آ جائیں اور اپنی بچی کی شناخت کر لیں۔ اس دوران میری نظریں مسلسل بڑھیا پر تھی۔ پھر میں بڑھیا کے پاس چلا گیا اور اسے باتوں میں لگا لیا، جبکہ وہ مجھ سے جان چھڑا کر نکلنا چاہتی تھی، مگر میں نے بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر خدا خدا کر کے بچے کے ماں باپ اور محلے کے چند لوگ وہاں پہنچ چکے۔ ان سب کو دیکھ کر بڑھیا کا رنگ کالا ہو گیا۔ ماں نے دوڑ کر اس سے بچی چھین لی۔ محلے داروں نے بڑھیا کا بازو پکڑ لیا۔ آخر اسے پولیس کے حوالے بھی تو کرنا تھا۔ ادھر بچی کے گھر والے بار بار میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ لوگ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ دوسری کہانی، کسان اور چور۔ گاؤں میں خدا بخش کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر تھا۔ وہ کسان تھا۔ اس کا ایک باغ تھا۔ باغ کے آخری کونے پر ایک بہت بڑا گہرا کنواں تھا۔ بیچارہ کسان پانی اوپر کھینچتا اور پھر اس باغ کے پودوں میں ڈالتا۔ ایک سال بارش بالکل نہیں ہوئی۔ کسان نے اپنے باغ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر پانی نہ ملا تو میرے پودے مر جائیں گے، مجھے ان کو پانی ضرور دینا چاہیے، لیکن پانی تو اب بہت گہرائی میں اتر گیا ہے۔ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور موٹا بھی، بہت محنت کا کام ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچتا ہوا وہ سڑک کے کنارے بنی ہوئی 4 دیواری تک آ گیا۔ وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے ہی بیٹھا تھا کہ اس کے کان میں خسر پھسر کی آواز آئی۔ کوئی اس کا نام لے رہا تھا۔ کسان کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ دونوں باغ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کسان کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک آدم نے کہا، خدا بخش اور اس کی بیوی ٹھیک 9 بجے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہمیں کم از کم 2 گھنٹے انتظار کرنا چاہیے، پھر 11 بجے ہم دیوار میں ایک بڑا سوراخ کر لیں گے۔ اس سوراخ سے گزر کر میرا چھوٹا بیٹا اندر جائے گا اور دروازہ کھول دے گا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، کیا خدا بخش کے پاس بہت دولت ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ دوسرے آدمی نے جواب دیا، اس کے پاس بہت سونا اور ہیرے جواہرات ہیں جو اس نے اپنے گھر میں ایک بڑے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بہت امیر آدمی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات بتائی تم نے، پہلے نے خوش ہو کر کہا۔ خدا بخش گھر چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج رات ہم ٹھیک 9 بجے کھانا کھائیں گے۔ اس نے اپنا سارا سونا، ہیرے جواہرات اکٹھے کیے اور انہیں اپنے پلنگ کے نیچے چھپا دیے۔ پھر وہ چھوٹے بڑے پتھر گھر میں لایا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 9 بجے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس نے دونوں چوروں کو درختوں کے درمیان چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے بیوی سے کہا، کیا کھانا تیار ہے؟ کھانا لاؤ۔ پھر وہ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ پہلے چور نے کہا، رات کے تو 9 بج چکے ہیں مگر خدا بخش تو ابھی تک جاگ رہا ہے، ہمیں ذرا قریب جا کر انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ چور گھر سے کچھ اور قریب آ گئے۔ ایک چور نے کھڑکی سے گھر کے اندر جھانکا اور بولا، وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ خدا بخش نے چوروں کی آہٹ سن لی تو وہ زور زور سے بیوی سے بات کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ آج کل میں نے سنا ہے کہ بہت چوریاں ہو رہی ہیں۔ اس علاقے میں بھی کچھ چور آ گئے ہیں، انہوں نے میرے دوست علی کا سارا سونا چرا لیا۔ ارے پھر تو وہ ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں، اس کی بیوی گھبرا کر بولی۔ خدا بخش بولا، ہاں وہ آ سکتے ہیں، ہمیں اپنا سونا، ہیرے اور جواہرات ایسی جگہ چھپا دینے چاہیے جہاں سے کوئی انہیں نکال نہ سکے، ذرا صندوق تو لاؤ۔ بیوی صندوق لے آئی۔ خدا بخش نے چپکے سے بیوی کو پتھر جمع کر کے دیے اور اس کے کان میں کہا، یہ ہمارا سونا اور ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر وہ زور سے بولا، پہلے مجھے سونے کی اینٹیں دو تاکہ میں انہیں صندوق میں رکھ دوں۔ اس نے کچھ پتھر اٹھا کر دیے۔ ان کی پیٹھ کھڑکی کی طرف تھی۔ خدا بخش نے اتنی صفائی اور چالاکی سے انہیں صندوق میں رکھا کہ چور دیکھ نہ سکے۔
خدا بخش نے کہہ کے لگائے اور بولا، میں ان کو ایسی جگہ چھپاؤں گا جہاں سے کوئی ان کو نکال نہیں سکے گا۔ میرے ہیرے جواہرات کی تھیلی بھی لاؤ۔ بیوی اور پتھر لے آئی۔ اب میں صندوق بند کر رہا ہوں، اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ خدا بخش اور اس کی بیوی نے صندوق اٹھایا اور باہر نکل کر باغ کے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر وہ گھر میں چلے گئے اور انتظار کرنے لگے۔ پہلا چور بولا، انہوں نے اپنا سارا جواہرات اور سونا کنویں میں چھپا دیا ہے، اب وہ سونے چلے گئے ہیں اور بہت جلد سو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد خدا بخش نے چھپکے سے جھانکا تو چور کنویں کے پاس کھڑے تھے۔ پہلا چور بولا، ہمیں کنویں کا پانی نکالنا چاہیے، ویسے بھی قحط کا زمانہ ہے، پانی زیادہ نہیں ہوگا۔ جب پانی کم ہو جائے گا تو میں کنویں کے اندر اتروں گا اور صندوق نکال لوں گا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالنا شروع کیا۔ ایک چور پانی نکالتا اور دوسرا اسے باغ میں لے جاتا اور وہاں ڈال دیتا۔ کنویں میں بہت سارا پانی تھا۔ دونوں پوری رات نکالتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، مگر وہ ابھی تک مصروف تھے۔ کسان نے کھڑکی کھولی اور چلایا، بہت بہت شکریہ میرے دوستو، تم نے میرے باغ کو سیراب کر دیا۔ کنویں والا صندوق پتھروں سے بھرا ہوا ہے، پولیس کے سپاہی آ رہے ہیں، وہ سڑک تک پہنچ گئے ہیں میرے دوستو، تمہارا ایک بار پھر شکریہ۔ اگلی کہانی 3 دوستوں کی کہانی۔ آمنہ، غفار، طوطا، چوہا اور خرگوش آپس میں گہرے دوست تھے۔ وہ تینوں مل جل کر رہتے تھے۔ خرگوش سب کے لیے کھانا پکاتا، گھر کو صاف کرتا اور سنبھالتا۔ چوہا گھر کے لیے اناج، راشن، پانی، سبزی، ترکاری بازار سے لاتا اور طوطا جنگل سے کچھ لکڑیاں بازار میں جا کر بیچ آتا۔ اس طرح تینوں خوب محنت اور مشقت کرتے، خوشی خوشی رہتے۔ ان کی یہ گہری دوستی میلاپ پڑوس میں رہنے والی لومڑی کو ایک آنکھ نہ بہاتا تھا۔ مکار لومڑی نے ایک دن موقع پا کر طوطے کا حال چال دریافت کیا۔ ہم لوگ خوب مزے اور خوش ہیں۔ طوطے نے جواب دیا، ہاں بھائی، تو ہم بھی تو اتنے زیادہ محنت کرتے ہیں، دن بھر جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرتے پھرتے ہیں، تیرے دونوں ساتھی گھر بیٹھے آرام سے موج مستی کرتے ہیں۔ طوطے نے کہا، نہیں نہیں، وہ دونوں بھی خوب کام کرتے ہیں۔ کیا ہاک کام کرتے ہیں چوہا؟ ذرا